रहीम नाज़रीन, आज हम आपके साथ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात और चाइल्ड लेबर की क़वानीन के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे ये समझा जाता है कि वालिदैन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रॉपर उनको वक्त नहीं दे सकते, उनकी तरबियत में कमी रह जाती है, जिसकी बिना पर हालात व वाक़ियात जो है उनसे मुतासर होकर बच्चे जो वालिदैन जो हैं वो बच्चों को काम पे लगा देते हैं और फिर जो वाक़ियात गुज़श्ता सालों में पे दर पे जो वाक़ियात हुए बच्चों के साथ, ये जिनसी जराइम के हवाले से जो बात की करेंगे हम कि आज चाइल्ड लेबर के बारे में कानून क्या कहता है और कानून चाइल्ड लेबर को तहफ़्फ़ुज़ देने के मामले में अपना किरदार अदा कर सकता है, क्या वो अपना किरदार अदा कर रहा है, इस पे मामले में हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनदान जनाब मोहतरम बिलाल हुसैन गुरसी एडवोकेट, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हम मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि ये जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में आपका कानून क्या कहता है और जो चाइल्ड लेबर के साथ माफ़ी चाहता हूँ, चाइल्ड लेबर के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए और क्या इक़दामात किए गए हैं, इस बारे में हम जनाब मोहतरम बिलाल हुसैन गुरसी साहब से पूछते हैं। गुरसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मैं आज जैसा कि आपने अभी सुना कि मैं अपने नाज़रीन से ये बात कर रहा था कि चाइल्ड लेबर के हवाले से आज के मौजू पे हम बात करेंगे कि चाइल्ड लेबर के मतलब क़वानीन क्या है, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और जो जो पाबंदियाँ हैं चाइल्ड लेबर के क़वानीन में क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है, क्या चाइल्ड लेबर में वालिदैन की मुआशी जो अदम तवाज़ुन है उसकी वजह से ये चाइल्ड लेबर वजूद में आती है, और अगर चाइल्ड लेबर जो है वो मुआशी अदम मसावात या कहने के मुआशी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को, उनको सॉल्व करने के लिए वो अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं। तो इस मामले में आपकी क्या व्यूज़ है, आप क्या समझते हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं कि चाइल्ड लेबर के क़वानीन पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं, क्या वालिदैन की तरबियत में कोई कमी रह जाती है, क्या वो बच्चे जो जिनसी दरिंदगी का सामना जिनको करना पड़ता है, क्या उनमें भी किसी माशरे के किसी तबके की तरबियत में कमी की वजह से हो रहा है, इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार साहब, जो आपने क्वेश्चन अराइज किए हैं इनको मैं ना दो पहलू से एक्सप्लेन करूंगा, एक कानून के हवाले से और एक मुआशरे के हवाले से। ठीक है, चूँकि कानून के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस जो करवाया है, पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, पाकिस्तान पीनल कोड जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, जहाँ जो दफ़ात और उनकी सज़ा दी गई है, उसमें नई दफ़ात का इजाफा हुआ है। वो 498 498D से लेकर 498 जे तक, ठीक है, मुख्तलिफ दफ़ात बच्चों के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई हैं और मैं समझता हूँ ये बड़ी एक अचीवमेंट है, बड़ी इसको आप कह सकते हैं उन्होंने बड़ी शानदार जो लेजिस्लेशन की है। अगर इस पर अमल दरामद हो, अब इसको थोड़ा सा कैटेगराइज इसकी तमाम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो 498D है, ये अगर वालिदैन अपने बच्चों की प्रॉपर परवरिश नहीं करते और परवरिश करने में लापरवाही करते हैं, कोताही करते हैं, तो उस सूरत में पहले पाकिस्तान में कोई लॉ मौजूद नहीं था। अब जो है वो 498D के तहत 3 माह कैद और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है वालिदैन पर परवरिश में कोताही लापरवाही की सूरत में। ठीक है, और जो 498E है
جو شخص بچوں کو مزدوری کے غرض سے لے جاتا ہے اس کو 1 ماہ قید تک اس میں یہ کیٹاگری رکھی گئی ہے، اور جو مزدوری کرواتا ہے اس کو 5 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اور جو تعلیمی اداروں میں تشدد ہو رہا ہے، جو تعلیمی اداروں میں تشدد ہو رہا ہے، اس حوالے سے 1 سال قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، یہ 498H پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ اور جو جنسی فعل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ اس کی سزائے موت رکھی گئی ہے اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، یہ پاکستانی معاشرے میں فیصل آباد میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، جو فوش فلموں کے حوالے سے یہاں ہمارے پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں بھی کئی کیسز سامنے آئے ہیں، تو اس کے متعلق بھی لیجسلیشن ہوئی ہے، وہ ہے 498J۔ اس کی سزا عمر قید رکھی گئی ہے اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ رکھا گیا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں میں تشدد سے لے کر جنسی جو جرائم ہیں، یہ تمام کیٹیگرائز جو ہیں، ان کو لیجسلیشن میں جو ہے نئی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اگر بچوں کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے ہیں تو اس میں کون زیادہ ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں والدین سے لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ اور معاشرہ، سوسائٹی، پبلک ایٹ لارج، یہ 3 جو سیگمنٹ ہیں، یہ فیکٹر ہیں، یہ تمام اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ بچوں کو، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یہاں سڑکوں پر بھیک مانگتے یا ان کو جو چھوٹی چھوٹی مزدوری کے معاملات ہیں، چیزیں بیچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس میں نو ڈاؤٹ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ یہ معاشی عدم توازن کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے جو ذمہ داران ہیں، جو ان بچوں کے ورثاء ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کو بڑی کیئر کی ضرورت ہے، کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جو پھول ہیں، جو خوبصورت پھول ہیں، ان کو بچانے کے لیے ایک جو قانون پر عمل درآمد کروانے کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، یہاں چائلڈ ہوم بنے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جو بچے یہاں پھر رہے ہیں، لاوارث پھر رہے ہیں سوسائٹی میں، ان کو جنسی جرائم کا زیادہ سامنا ہے، ان کو ایسے مسائل کا زیادہ سامنا ہے جن کے ورثاء نہیں ہوتے، اویلیبل نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ لاپرواہی کر رہے ہیں، وہ کیئر نہیں کر رہے، وہ ان کو اپنے معاشی مضبوطی کے لیے یا اپنی رزق روزی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ سب سے پرائم ڈیوٹی تو گورنمنٹ کی ہے، جو اس سلسلے میں اپنا رول پراپر ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلی تمام جو حکومتیں ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی آج بچوں کے حوالے سے ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے۔ کیا آپ کی بات سے یہ کہا جائے کہ یہ جو 3 آپ نے فیکٹرز بیان کیے ہیں، ایک تو والدین آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی بچوں کی پراپر تربیت نہیں کر رہے، میرے خیال کہتا ہے کہ وہ والدین کیا حق تربیت کریں گے جن کے گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے بھیجیں۔ کیا ریاست کے قوانین میں
کوئی ایسا قانون بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو والدین اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، مکان کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے، جب وہ اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کے درمیان ریاست کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ بچوں کو چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے، ان کو کام سے روکنے کے لیے، ان کو اسکول بھیجنے کے لیے کیا ریاست کے کوئی قانون میں کوئی ایسا ہے کہ وہ والدین کو اس طرح انداز سے امداد دے کہ وہ اپنے بچوں کو کام پر بھیجنے کی بجائے یا ان کو مانگنے کی بجائے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے ان کو خیراتی انداز میں بیچنے کی بجائے ریاست ان بچوں کے والدین کو اس حد تک سپورٹ کرے کہ ان کو بچوں کو چائلڈ لیبر کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ تو کیا اس میں بھی کوئی قانون یا کوئی ایسا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی، ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو پراپر کھانا، کپڑا، رہائش نہیں دے سکتے، ریاست ان والدین کی اس انداز سے امداد کرے کہ اگلے جو واقعات ہونے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے۔ بٹ صاحب معذرت کے ساتھ ہم ہر بات کا مدعا حکومت اور ریاست پہ ڈالنا چھوڑ دیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ معاشی نامواری معاشی نامواری اصل میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن اگر حکومتیں، اگر ریاستیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ والدین کی پرائمری ڈیوٹی ہے، والدین کو اپنے سورسز میں رہتے ہوئے، اپنے محدود سورسز میں رہتے ہوئے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کے معاملے میں انہیں سخت احتیاط برتنا ہوگی اور انہیں یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بچہ روڈ پر آنے سے پہلے اس کے والدین کو اس کی احتیاط کرنا ہوگی، کسی ذمہ دار کے حوالے کرنا ہوگا، یا اگر اسکول بھجوانا ہے تو پھر بھی ان کو خود پروٹیکشن کے لیے ڈیوٹیاں کرنی ہوں گی۔ یہ پہلو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اس میں سمجھتا ہوں میوچلی ہم ذمہ دار ہیں۔ بسیط قوم بے شمار معاملات ایسے ہیں جن کو ہم انڈیویجولی مینج کر سکتے ہیں۔ ہم نے، آپ کہہ رہے ہیں معاشی نامواری کس طرح بنتی ہے؟ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ ان میں جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں عام آدمی اگر صرف مزدوری کر کے تو بنیادی ضروریات پوری کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو مصنوعی آرٹیفیشل سٹیٹس ہے، یہ جو مصنوعی پن ہے، ہم نے اپنے ارد گرد ایک جیلی انا کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے۔ جیلی ضروریات کا جو ماحول ایک کریٹ کیا ہوا ہے اس سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پبلک ایٹ لارج میں یہ اثاثے کم تری نہ ہو کہ ہم نے گاڑی ہی لینی ہے، بڑا بنگلہ ہی بنانا ہے، مکان بڑا ہی بنانا ہے، ضروریات سے باہر نکل کر ہی جانا ہے، تو بہت سے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مڈل کلاس طبقہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ، ہر فیملی ایک مصنوعی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کیا ہے، آج سب سے بڑا کولیپس جو اس دور میں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا ایک بہت بڑا کمپٹیشن کا سامنا ہے،
چھوٹی گاڑی سے لے کر بڑی گاڑی تک، 1 موٹر سے لے کر 5 موٹر سائیکلوں تک، ہر فرد جو ہے گھر کا وہ یہ سمجھتا ہے یہ اب ضروریات زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہو گیا ہے، لیکن کس حد تک ہو گیا ہے؟ جو لوگ آج بھی سائیکل استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو بہت بڑے معیشت دان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ڈی ٹریک ہو جائے گی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سائیکل جو ہے وہ معیشت کی قاتل ہے۔ کبھی آپ نے اس پہلو پہ ایک پورا پروگرام کریں گے بھٹ صاحب، اس پہلو پہ پورا پروگرام کریں گے۔ سائیکل جو ہے وہ معیشت کی قاتل ہے۔ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ سائیکل پر ہوگا تو اس کی ورزش بھی ایٹومیٹک ہوگی، اس کی ضروریات بھی ایٹومیٹک کم ہوں گی، اس کا انا کا لیول بھی ایٹومیٹک کم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے جو سمجھتے ہیں مصنوعی جو آج کل آسائشیں اور علائشیں شامل ہوئی ہیں وہ بھی کم ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب بیماری کم ہوگی تو میڈیسن کی فروخت کم ہوگی، جب سائیکل ہوگی تو گاڑی کی فروخت کم ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سرکل، یہ تمام پہلو سے لے کر ہمیں معاشرے کے دیگر تمام جو ہم نے سو کالڈ جو آج فنکشن، بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، ہزاروں کے فنکشن ہو رہے ہیں جن پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، تو یہ بے شمار فیکٹر ایسے ہیں جو معاشی نامواری ہم نے خود بھی کریٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کے حوالے سے چونکہ کافی ڈسکشن ہو چکی ہے تو اس کو میں سم اپ کروں گا کہ بچوں کے حوالے سے والدین کو اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بہتر نسل کو پروان چڑھا سکیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسری صاحب جو فرما رہے تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کی اور بچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو جنسی تشدد ہو رہے ہیں اور بچوں کو پڑھائی کی بجائے جو کاموں پہ لگایا جا رہا ہے، اس کو ادارے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا اور حکومت کا جو بنیادی فرض ہے وہ پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس میں معاشرہ بھی اتنا ہی ملوث ہے جتنی کہ سستی اور کوتاہی حکومت کی طرف سے ہے یا بچوں کے والدین کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہم ان کوتاہیوں کو ان میں توازن قائم کر لیں تو یقیناً ان جرائم میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور معاشرہ بہتری کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام سے مقبول نئی بات کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔